रसूल ने लोगों को तशखीस नहीं किया और लोगों को मुहक्कर नहीं किया कि ये हैं, लेकिन मुनाफिकून इस्लाम में छुपे बैठे। ऐलान गदीर के साथ मुनाफिकत जाहिर हो गई। गदीर ने मुनाफिकत को जाहिर किया। जब गदीर ने मुनाफिकत को जाहिर किया तो अमीर अल मोमिनीन ने खामोशी से दरवाजा बंद कर लिया। रसूल के जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन उम्मत को मौका दे रहे थे कि तुम अली से पीछे हट जाओ, क्योंकि खुदा ने कुरान में वादा कर लिया था, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने हर रिजस को आपसे दूर कर दिया। बेशक अब अली चाहते थे कि रिजस खुद ब खुद दूर चला जाए, अली को तलवार से काट के दूर ना करना पड़े। अब रिजस दूर हो रहा था। अमीर अल मोमिनीन ने 25 साल लगे मुनाफिकत को इस्लाम से निकालने, 63 साल लगे रसूल को, 23 साल मदीना में लग गए, 40 साल काफिरों को मुसलमान करने में और 23 साल मुसलमानों से मुनाफिकत निकालने में, 25 साल अमीर अल मोमिनीन को लग गए। जो काम एक नबी और एक वली ने 23 और 25 साल में किया था, इमाम हसन ने 5 शर्तों में कर दिया। क्या बात। इमाम हसन मुश्तबा ने सारी मुनाफिकत शाम में इकट्ठी कर दी। इमाम हसन मुश्तबा ने तारीख को यह लिखने में मजबूर कर दिया कि मैंने शराइत लिख के इनको जंजीरों में जकड़ दिया। पहली शर्त सुनिएगा, इमाम हसन मुश्तबा ने कहा आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। ये शर्त नहीं थी, ये मलूकियत की गर्दन में जख्म था। ये शर्त नहीं थी, ये इमाम हसन का वार था। ये शर्त नहीं थी, ये अली के बेटे का हमला था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। अगर कर रहा होता तो कभी ना लिखते कि करेगा। क्या बात है किबला। इमाम हसन मुश्तबा ने दूसरी शर्त लगी कि आज के बाद कोई खतीब मिंबर में बैठ के मेरे बाबा अली के खिलाफ जुबान दराजी नहीं करेगा। आज एतराज किया जाता है, आज मुल्क पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन चुकी है, वहां बार बार ये एतराज किया जा रहा है कि मजहब जाफरिया की तरफ से मिंबर आले मोहम्मद से शख्सियात पे तनकीद हो रही है, चंद लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है, ये मुकद्दसात को बुरा कहा जा रहा है। तो अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई सुन रहा है तो मैं उनसे कहूंगा कि आज अगर आप सर जोड़ के बैठे हैं कि इत्तेहाद की खातिर आपको जुबानें खामोश करवानी पड़ेंगी, तो इस इत्तेहाद का पहला फार्मूला तो इमाम हसन ने दिया था और इमाम हसन ने कहा था कि कोई मेरे बाबे अली के खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर उस वक्त मुआहिदा पूरा कर लिया जाता तो आज किसी भी मेंबर से कोई बात ना होती। लिहाजा मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा, मुआहिदा पहले आपने तोड़ा था। क्या बात है किबला। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार। जुबानें सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ आपने इस्तेमाल की। मुफ्ती आपने खरीदे थे, ज़हन आपने खरीदे थे, कलम आपने खरीदे थे। अमीर अल मोमिनीन के शहजादे ने कहा आज के बाद कोई मेरे बाबा अली पे नहीं बोलेगा। तो अहले सुन्नत किताबें भरी पड़ी हैं कि क्या वो जुबानें बंद हो गई? क्या फिर सबो शतम नहीं हुआ? क्या अमीर अल मोमिनीन के बारे में फिर तबर्रा बंद हो गया? नहीं हुआ। मस्जिदों में होता रहा, जुमा के खुतबों में होता रहा, ऐलानिया तौर पे होता रहा। और अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है कि हजरत उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने आके अपने दौर में 80 साल के बाद इस बिद्दत को खत्म किया। अमीर अल मोमिनीन के शहजादे ने कहा कि आज के बाद कोई जुबान नहीं बोलेगी। ये दूसरी शर्त, उठाओ ये तख्त और ताज, ये मेरे बाप की जूती का सदका है। इमाम हसन मुश्तबा ने तख्त को ठोकर मारा, ताज को ठुकरा दिया, कुरान और सुन्नत का नफाज कर दिया। अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ जुबानों को बंद करवाने के लिए शर्त लिखी। खबर थी किसी शर्त पे अमल नहीं होगा, लेकिन हसन मुश्तबा चाहते थे कि मौर्रख लिखे कुरान का हामी कौन था, सुन्नत का हामी कौन था। क्या बात है किबला। आज अगर कोई चाहता है कि मैं अहले सुन्नत बनूं तो बताओ शाम में बैठे हुए हाकम और मदीने में बैठे हुए अली के बेटे के दरमियान जो शराइत हुई थी, उनमें से सुन्नत की शर्त किसने रखी थी? अगर हसन ने रखी थी तो फिर अहले सुन्नत वो होगा जो हसन की शर्त के मुताबिक हसन पे दरूद पढ़ेगा और हसन के दुश्मन पे लानत करेगा। क्या बात है। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार। सुन्नत के सुन्नत के नफाज की बात हजरत इमाम हसन मुश्तबा।
ماننے والوں کے جان اور مال کے تحفظ کی بات امام حسن مجتبیٰ نے. کیا بات، کیا بات. امام حسن مجتبیٰ دین اسلام کا وہ روشن ستارہ تھا. جب تک جوبن پہ رہا ظلمت کے بادل گھبراتے رہے، شام کانپتا رہا، تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا گیا. مدائن میں آ کے جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے چچا سعد کے گھر جناب امام حسن مہمان بن جاتے. 10,000 کا لشکر پہلے حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کے چلا گیا، 4,000 کا لشکر پیچھے بچ جاتا ہے. اس 4,000 میں بھی بغاوت. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے تم کو آزمایا تھا، اگر تم میں دم خم ہوتا تو کبھی بھی صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھ کے علی کا ساتھ نہ چھوڑ. تم نے نیزوں پہ قرآن دیکھا اور گھوڑے میں بیٹھا قرآن نہ دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تم نے چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن دیکھ کے حقیقت قرآن کو فراموش کر دیا. اگر تم اس وقت میرے بابا کا ساتھ دے دیتے، اگر تم نہروان میں مقدسین اور خوارج کے خلاف قیام کر دیتے. آج تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ حسن قیام کر، جب تم نے بابا کا ساتھ نہیں دیا تو میرا ساتھ کیا دے گا؟ جاؤ ہم تمہیں 10 سال کی مہلت دیتے، 10 سال اور تیاری کرو، 10 سال بعد ہم تمہیں کربلا میں بلائیں گے. اگر امت امام حسن مجتبیٰ کے بعد یہ کہہ رہی تھی کہ حسن کو لڑنا چاہیے تھا تو جب حسین بلا رہے تھے پھر کیوں نہیں گئے؟ ایسے امام حسن مجتبیٰ نے 10 سال کی مہلت دی، 50 ہجری تک رو کے 10 سال کی مہلت دی، اور 60 ہجری میں دوبارہ حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں دوبارہ کربلا میں ہوتا. امت پھر غیر حاضر تھی. امام برحق لا رہے تھے، لوگ پھر بھی نہ گئے. لہذا اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا امام حسن مجتبیٰ نے، جس سازش کے تحت امام حسن کا قتل میدان میں کروانا چاہتے تھے اور کربلا کے رستے کو روکنا چاہتے تھے. امام حسن نے 10 سال کی مہلت اس لیے دی. اس جملے کو شاہ صاحب آپ خصوصی محبت کے ساتھ وصول کریں گے. امام حسن مجتبیٰ نے امت کو 10 سال کی مہلت اس لیے دی، کبھی کربلا جوان نہیں ہوئی تھی. کیونکہ کربلا حادثے کا نام نہیں، کربلا وعدے کا نام تھا. یہ وعدہ ہو چکا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنے والے کچھ کردار ابھی باقی تھے. اگر امام حسن جنگ کر کے ہی کربلا بپا کر دیتے، ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر جوان نہیں تھے، اصغر تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، معصومہ شام تو ابھی آئی ہی نہیں تھی. جن کرداروں نے کربلا میں چمکنا تھا وہ چاند ابھی اف کے آل محمد پہ طلوع نہیں ہوئے تھے. حسن مجتبیٰ کو مدینے میں کس عورت کے ہاتھوں زہر دلوایا جاتا ہے جس ملعونہ کا نام جودہ ہے؟ یہ اشس بن کیس کندی کی بیٹی. یہ اشس بن کیس کندی کون تھا جو آج کہتے ہیں کہ قاتلان آل محمد کون تھے؟ تو ہم سے پوچھو قاتلان آل محمد کا مطلب کیا؟ جاؤ جا کے تاریخوں سے پڑھو کہ اشس بن کیس کندی تو تھا، وہ کس کا خالہ زاد تھا؟ اس کے 2 بیٹے تھے ملعون کے، ایک محمد بن اشس کندی اور ایک اسحاق بن اشس. ان دونوں میں سے ان کے ظلم تاریخوں میں پڑھو. محمد بن اشس وہ ہے جس نے جناب مسلم کا قتل کیا تھا. یہ وہی ملعون ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے پہلو میں نیزہ مارا.
یہ مختار سقفی کے سامنے دونوں بھائی قید کر کے لائے گئے. انہی کی بہن جودہ جسے سازش کے تحت امام حسن کے گھر بھیجا گیا تھا. امام جانتے تھے یہ میری قاتلہ ہے. کن وعدے اور کن وعید کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا. اور تاریخ نے امام حسن کے کردار پہ الزام لگائے. زیادہ شادیاں کرتے تھے, کم وقت میں عورت کو رہنے کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے. اس بد سب مورخ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا جس نے جودہ جیسی بدمزاج عورت کو طلاق نہ دی. اس امام حسن کے بارے میں یہ الزام. امام حسن مجتبیٰ نے جب آخری وقت میں یہ ملعونہ زہر دے رہی تھی اور ذہن میں یہ لالچ تھا کہ شہادت حسن کے بعد منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور مجھے شام روانہ کر دیا جائے گا اور وہاں حاکم شام میری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا اور میں آنے والی دور کی ملکہ بن جاؤں گی. یہ لالچ لے کے جب دودھ میں زہر ملا کے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آئی ہے تو ہمیں کتابوں میں ایک جواب ملتا ہے کہ میرے شہنشاہ نے فرمایا کیا میں اچھا امام نہیں. اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو یہ سوال میں بے بسی نہیں, امامت کا کردار تھا. آپ کو یہ سوال ہر امام کی زبان پہ آخری وقت میں ضرور ملے گا. امیر المومنین نے عبد الرحمن ابن ملجم سے بھی یہی سوال کیا تھا, کیا میں بہتر امام نہیں. یہی سوال امام حسن مجتبیٰ نے کیا تھا. یہی سوال کربلا میں 9 لاکھ کے سامنے 10 محرم کی عصر حسین نے پوچھا. اب آپ پوچھئے یہ سوال حجت کیوں کرتی تھی. امام قاتل سے پوچھتے تھے اور قاتل بھی امام میں خامی نہیں نکال سکتا. کبھی کسی قاتل نے نہیں کہا کہ میں اس گناہ یا اس جرم کی وجہ سے آپ کو قتل کر رہا ہوں. قاتل نے بھی امام کے کردار پہ سر کو ہلایا. جو اقتدار کے لیے ووٹ لیں وہ اور ہوتے ہیں, جو قاتل سے اپنے کردار پہ مہر لگائیں وہ اور ہوتے ہیں. کیا بات ہے جیو قبلہ, کیا بات. یہودا سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں. بد نسل کہہ دیتی ہے میرے اچھے امام. زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی, زہر حلال. کتابیں کہتی زہر اتنی سخت ہے کہ اس کا ایک دن کا سمندر میں پھینک دیا جائے تو آبی جانور مر جائے. یہ زہر مل جاتی ہے. امام حسن مجتبیٰ مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے جناب فروا کے دروازے پہ آتے. جناب فروا دروازے کو کھولتی ہے, مولا حسن کی آواز آتی ہے, فروا میرے قاسم کو جگائیے. 3.5 سال کے شہزادے کو جگایا جاتا ہے, بابا کے سینے پہ لٹایا جاتا ہے. مولا امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں قاسم پھپھی کے دروازے پہ جا کے بتائیے کہ آپ کے بابا کو زہر مل گئی. جناب قاسم کی عمر مبارک 3.5 سال کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا عالیہ کے دروازے پہ جاتے ہیں. عالیہ کا دروازہ بند نظر آیا. جناب قاسم عالیہ کے دروازے پہ سر رکھ کے کہتے پھپھی دروازہ کھول, بابا کو زہر مل چکی ہے. علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھتی ہے, رو کہتی ہے اما فضا چراغ روشن کیجیے, میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. میں نے قبر محمد کو پھٹا ہوا دیکھا ہے. میں نے مسجد نبوی کے میناروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیوار کعبہ کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے. جو ہی دروازہ کھولا جاتا ہے جناب قاسم کی حالت کیا ہے, سر پہ عمامہ نہیں, گریبان پھٹا ہوا ہے, آستین الٹی ہوئی ہے. جناب فضا کی آواز آتی ہے کنیز قربان ہو جائے میرا امیر قاسم. جناب قاسم رو کہتے امیر قاسم نہیں, تیرا یتیم قاسم. اما بابا کو زہر مل گئی ہے. علی کی بیٹیاں مولا حسن کے گھر جاتی ہیں. حالت کیا ہے, ام فروا کے ہاتھوں پہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں. بی بی جگر کے ٹکڑے چھپانے لگتی ہے. یہاں عالیہ کی آواز آتی ہے فروا چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے کے لیے آئی ہوں. ساری مولا کی اولاد اکٹھی ہو جاتی ہے, ساری بہنیں اور بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسرار امامت مولا کریم کربلا کے حوالے کیے جاتے ہیں. قاسم کو تویز لکھ کے بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے. یہ وہی تویز ہے جسے دکھا کے کربلا میں قاسم نے موت کی اجازت لینی ہے. بہنوں کے برقوں کی ضمانت عباس سے لے لی جاتی ہے. اسرار امامت حوالے کرنے کے بعد بھائی کے سینے میں بھائی کا سر تھا. یا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. جنازہ مدینے کے بازار میں آیا. چند لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسین یہ کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی ہے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟
کہنے لگے زہر مل گئی ہے، شہید ہو چکے ہیں، پہلو محمد میں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ یا ایک ملاؤن آ کے کہتا ہے قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے، ہم تمہیں پہلو رسالت میں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ امام حسین کی نظر عباس کے چہرے پہ جاتی ہے، جناب عباس کا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایک عورت رومال کا اشارہ کرتی ہے، 300 تیر کمان سے نکلتا ہے، ایک خنجر بردار عورت کے اشارے پہ 300 تیروں کا کمان سے نکل کے حسن کے جنازے پہ آنا ہوتا ہے۔ یا جناب عباس جنازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دے کے کہتے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر لگتے ہیں، زخمی جنازہ لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے۔ جناب عباس تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف دوڑتے ہیں، عالیہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، عباس کو آتے ہوئے دیکھتی ہے، میری شہزادی کی آواز آتی ہے عباس جلدی نہ کر، عباس مجھے بتا ہوا کیا ہے۔ سرکار عباس اپنا عمامہ اتار کے عالیہ کے قدموں میں پھینکتے ہیں، پھر رو کہتے آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مجھے میری تلوار دے دیجیے، میرے بھائی کے جنازے پہ تیر لگ گئے۔ اسی حالت میں جنازہ زخمی گھر میں واپس آتا ہے۔ جو ہی جنازہ گھر میں واپس آتا ہے تو کتابیں کہتی رسالت ماں جنت کا ایک کفن جس کا ایک حصہ رسول کو ملا تھا، ایک حصہ امیر المومنین کو ملا تھا، ایک حصہ سیدہ کو ملا تھا، عالیہ نے ایک حصہ مولا حسن کو دے دیا تھا۔ کریم کربلا رو کے کہتے ہیں میری بہن حسن کا کفن لہو سے بھر گیا ہے، تیرے پاس کوئی کفن باقی ہے؟ بی بی رو کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے جو جنت سے کفن آیا تھا اس کے 5 حصے تھے، ایک نانا لے گئے، ایک بابا کو دے دیا، ایک ماں کو دے دیا، ایک حصہ حسن کو دے دیا تھا۔ حسین اب ایک ہی کفن ہے جو تیرے حصے کا ہے، تیرے حصے کا نام آنا تھا۔ کربلا کا کریم بہن کے ہاتھ پکڑتا ہے، رو کے کہتا ہے میرے حصے کا کفن لائیے۔ بی بی دیکھ کہتی تو کیا پہنے گا؟ رو کہتا ہے مجھے کفن کی ضرورت ہی نہ ہوگی، میرے حصے کا کفن بھی میرے بھائی کو پہنائیے۔ دوسری بار کفن مولا حسین کو پہنایا جاتا ہے۔ زخمی جنازہ عالیہ کے گھر میں ہے، شہزادی بھائی کے جنازے پہ آتی ہے۔ عزیزان محترم اور عزاداران مظلوم کربلا، آپ سنتے ہیں کربلا میں حسین کا اکبر کے جگر سے برچھی نکالنا، آپ سنتے ہیں کربلا میں حسین کا اصغر کی گردن سے تیر نکالنا۔ آئیے آج سنیے گا، عالیہ بھائی کے جنازے پہ آتی ہے اور میری شہزادی حسن مولا کے جنازے سے پہلا تیر کھینچتی ہے، پہلا تیر کھینچ کے بی بی قبر رسول پہ جاتی ہے، قبر رسول پہ رو کے کہتی ہے نانا آپ کہا کرتے تھے حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، ایک بار گھر آئیے اپنے امیر کا جنازہ دیکھیے، پھر مجھے بتائیے آپ کے امیر کا جنازہ ایسا ہے تو آپ کے غریب کا جنازہ کیسا ہوگا۔